मुजरिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीह गैरु मुनक़सिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीका रसूलल्लाह जाहु कबी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाह कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलिमी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के दरबार गुरबार में हदिया दुरूद सलाम बसत अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद रौनक महफिल सदर महफिल किबला बाबा जी मोहम्मद हनीफ मदनी कादरी अत्तारी साहिब ज़ीदा मजदूह दीगर हाज़रीन मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम काफ़ी देर से शुरू है। आप हज़रात ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ और नात सुनी। मैं भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख़ानी नसर की सूरत में आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह करीम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नकीब महफ़िल बयान कर रहे थे, 49 टेल पर पहले भी बयानात होते रहे। आज के बयान के अंदर जो आय करीमा मैंने तिलावत की दो मुख्तलिफ जगहों से, गालिबन ये बयान इकराम टाउन के अंदर पहले मैंने किया, लेकिन आयात ये थी, उन आयात के तहत जो मौजू था वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ हिस्सा मैं आज आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। वहाँ के कुछ चेहरे मुझे यहाँ पे भी नज़र आए, तो इस वास्ते अलग खैरात जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई, आसमानी किताब, तौरात हो, इंजील हो या ज़बूर हो, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये लोग मेरे रसूल को यूं पहचानते हैं जैसा कि ये अपने बेटों को पहचानते हैं। मेरे रसूल को यूं पहचानते हैं जैसा कि ये अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़, इन्हीं किताब वालों में से कुछ लोग हैं जो हक़ को छुपा देते हैं। मेरे महबूब की शान, उनकी सिफत, उनकी अज़मत तौरात ज़बूर इंजील में पढ़ते हैं तो उसको छुपा देते हैं। वहुम यालमून, जानते वो भी हैं कि ये बात सच है। अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने इस आयत के अंदर अहले किताब जो पहली किताबों वाले लोग थे उनके दो गिरोहों का जिक्र फरमाया। पूरी तवज्जो से सुनना। एक वो लोग जो हक़ पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ के छुपा देते हैं, जानते वो भी हैं कि हक़ यही है। और एक टोला वो जो हक़ को पढ़ने के बाद, जानने के बाद पहचान लेता है। और पहचानता कितना है? कहा जितना वो अपने बेटों को पहचानते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसी तरह वो उस हक़ को भी पहचानते हैं। लेकिन अल्लाह करीम ने इन दो गिरोहों का जिक्र करके इनकी कामयाबी, इनकी निजात और इनके ईमान इस्लाम का नहीं बताया। पता चला कि ये दोनों गिरोह कामयाब नहीं। जिसने जाना कामयाब वो भी नहीं हुआ, जिसने फ़कत पहचाना कामयाब वो भी नहीं हुआ।
مولا کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو قرآن مجید برہان رشید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کامیابی اور نجات کی ضمانت نہ فقط جاننے سے ملے گی نہ فقط پہچاننے سے ملے گی. کامیابی اسی شخص کو ملے گی جس نے جانا، پھر پہچانا اور پھر مانا. جان پہچان کے بعد ماننا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے وہ بھی تھے، پہچانتے وہ بھی تھے، مانتے نہیں تھے. ماننے کے لحاظ سے کردار وہ جو رب ذوالجلال جل شانہ نے ہمیں فرمایا کہ پہچاننے سے جاننے سے کام نہیں بنے گا، ماننا ہے. مولا کیسے ماننا ہے؟ ہم اس ذات کو سمجھ سکتے ہیں، اس ذات کی عظمت ہم اپنے عقل کے اندر سوچ سکتے ہیں. تو قدرت کی طرف سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، تمہاری عقل چھوٹی ہے، میرے محبوب کی عظمت بڑی ہے. تمہاری عقل کا سانچہ بہت چھوٹا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے بہت بڑی ہے. تم کروڑوں سال، اربوں سال بھی بیٹھے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو، سناتے رہو، لکھتے رہو، لکھاتے رہو، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک باب بھی پورا نہیں کر سکتے. جس نے بھی سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا، مانا، کما حق ہو، تو کوئی بھی نہیں پہچان سکا کہ کتنا مرتبہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولا پھر ماننا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا ماننے کے لحاظ سے کسی ملا کی نہیں، کسی مفتی کی نہیں، کسی کتابڑی کی نہیں. فرمایا ماننے کے لحاظ سے جو ہدایت کا معیار ہے، فرمایا جیسے میرے نبی کے یاروں نے مانا ویسا مانو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو مطلب بنا ہے کہ رب کہتا ہے جیسے صدیق نے مانا ویسے مانو گے تو تمہیں نجات ملے گی. صرف جاننے پہچاننے سے کام نہیں بنے گا، جان کر پہچان کر ماننا بھی پڑے گا. آج ماننے کے لحاظ سے ہر سٹیج سے ہر کوئی کہے گا میں بھی مانتا ہوں سرکار کو، میں بھی مانتا ہوں سرکار کو، میں بھی مانتا ہوں سرکار کو. لوگ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دیں گے میں بھی مانتا ہوں. او بھائی، ہر کسی کا ماننا اپنی جگہ پر. ماننا قبول اسی کا ہوگا جس نے مانا اس طریقے سے جیسا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مانا. صحابہ نے سرکار کو کیسے مانا؟ صفحہ صحابہ نے اول نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میں راج سے واپس آئے. سرکار نے دعویٰ کیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے پھر عرش اولیٰ تک یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں. ابو جال پارٹی کو یہ بات مل گئی، بات سنی ہوگی لیکن میں جس پیرائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے. ان کو یہ بات ملی کہ انہوں نے کہا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو کے آیا ہوں. اگلی بات کو نہ بھی چھیڑیں تو یہ بات بھی وہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر مہینوں کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں رات کی ایک گھڑی میں یہاں سے وہاں تک ہو کے آیا ہوں. اب ان کو جھوٹا کہنا معاذ اللہ ان کے ماننے والوں کی زبانی سے آسان ہو جائے گا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جن کو تم سچا مانتے ہو وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے سوچا چلو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کو سچا کہتے ہو، جن کی سچائی پر لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، کہا دیکھو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور پھر پلٹ کے واپس ہی آ گیا، ابو بکر مان جاؤ گے؟ صدیق اکبر نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے؟ پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے؟ پتا چلا بات بات میں بھی فرق ہوتا ہے اور بات پر حکم کہنے والے کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے. صدیق اکبر نے کہا پہلے بتاؤ کہا کس نے؟ انہوں نے کہا اسی نے کہا جن کی سچائی پر جن کا کلمہ پڑھ کے جن کے ساتھ ملا ہے. تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر میرے محبوب اس سے بڑی بھی کہیں تو میں ماننے کے لیے تیار. اب دیکھو مانا کیسے؟ ہمیں ماننے کا جو رب نے معیار دیا وہ کیا دیا؟ جیسے صحابہ نے مانا ویسا مانو گے تب جا کے تمہیں ہدایت ملے گی. صحابہ نے کتنا مانا؟
جن لوگوں نے ترازو رکھے، علم اتنا مانو اتنا نہیں ماننا، اختیار اتنا مانو اتنا نہیں ماننا، طاقت اور قوت اتنی مانو اتنی نہیں ماننی۔ یار صدیق اکبر سے پوچھو، وہ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پاؤں ہمارے بھی 2 پاؤں، جیسا وجود ظاہری طور پہ ان کا ویسا وجود ہمارا، لیکن وہ سمجھتے تھے اور کوئی جائے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں مہینے لگ سکتے ہیں، اور رب کا یار جائے تو منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا حد بندیاں کرنیاں، ترازو لے کے تولتے رہنا ان کو، یہ اوروں کا طریقہ ہوگا، صحابہ کا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مہینوں کی مسافت منٹوں کے اندر طے ہو جانا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس پہ پکا ہو جانا کہ یہ بات ہم مانتے ہیں۔ کس بات پر دلیل ہے؟ آج کون ہے جو کہتا ہے، میں آپ کو معیار ہدایت بتانے لگا ہوں، کون ہے جو کہتا ہے وہاں پڑھو تو سنتے ہیں، معاہدہ شریف کے سامنے پڑھو تو سنتے ہیں، مدینہ شریف میں جا کے پڑھو تو سنتے ہیں، یہاں سے پڑھو تو نہیں سنتے؟ یہ کون ہے؟ اور کون ہے جن کا عقیدہ ہے وہاں پڑھو تب بھی سنتے ہیں، یہاں پڑھو تب بھی سنتے ہیں؟ یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کن کے پاس ہے؟ اگر ڈھونڈنے چلو تو اور کہیں پہ نہیں ملے گا، بابا فرید کے غلاموں کے پاس ملے گا۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس وہی نظریہ، وہی سوچ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تھی، وہ رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم ان کے غلام، اور رب نے ان کی غلامی میں وہی سوچ اور نظریہ ہمیں عطا فرمایا۔ نام صحابہ کا نوکر رکھانا سوکھا ہے، صحابہ کے طرز پر حضور کو ماننا اوکھا ہے۔ اس دور میں بھی انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پہ ایک عام آواز جو بڑی وائرل آواز ہے، مرزا کے نام سے، اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ حیاتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بریلوی مانتے ہیں نا، ایسے ہی صحابہ مانا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت اس کی زبان سے بھی نکلی، اس نے مانا یہ بات کہ جیسا حیاتی میں یہ مانتے ہیں ویسا ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان مانتے تھے۔ اس نے کہا رولا یہ ہے کہ بعد از وفات جیسے اور مانتے ہیں ویسا صحابہ نے مانا تھا۔ یہ ڈنڈی ماری۔ میں نے پہلے یہ موضوع لگایا، میں نے حیاتی کی چند باتیں بتائیں، آج میں کچھ باتیں حضور کے وصال شریف کے بعد کی بتاؤں گا کہ صحابہ نے حضور کو وصال کے بعد کیسے مانا۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہمارا دعویٰ ہے بعد از وصال بھی صحابہ نے یوں ہی مانا جیسے اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کی حدیث سے، عمل صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، ایک خاتون ہے جس کا کام ہے دھاگے سے چادریں بنانا۔ عام لوگ کرتے ہیں نا کھیس وغیرہ، چادریں ہاتھوں سے بناتے ہیں، آج کل تو مشینری دور ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایک چادر بنائی، چادر بنا کے خوبصورت سی حضور کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پہ لے کے حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے تحفہ، آپ اسے قبول کیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، زیب تن کیا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ حضور نے چادر باندھ لی، تہ بند باندھا، مجلس میں آ کے بیٹھے، ایک غلام اٹھا، آقا بڑی خوبصورت ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے وجود سونا ہو تو ہر شے بھی سونی لگتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ سرکار نے دعائیں دیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے دے دو نا، آقا یہ چادر مجھے عطا فرما دو۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو میں گھر جاتا ہوں۔ گھر گئے، گھر جا کے وہ چادر اتار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور باندھی، وہ چادر لے کر مجمع میں آ کر اس صحابی کو عطا فرمائی۔ اب توجہ میری طرف سارے بھائیوں نے رکھنی ہے۔ سرکار نے وہ چادر ان کو دی، ساتھ والے صحابہ ان پر اعتراض کرنے لگے۔ اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا یار رسول اللہ کو تھی ضرورت چادر پہننے کی، اور چادر حضور علیہ السلام کے پاس بظاہر نہیں تھی، ویسے تو دارین کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا کہ یا تم نے حضور سے کیوں مانگی، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، تمہیں پتہ نہیں جو ان سے مانگتا ہے خالی نہیں جاتا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ نظریہ کن کے پاس ہے آج؟ صحابہ والا یہ آج کن کے پاس ہے؟ علمتا، میں ذمہ دار ہوں حدیث پاک بخاری شریف کے الفاظ یہ دکھانے کا، صحابہ اپنے صحابی دوست کو کہہ رہے ہیں
علمت انہ لا یرد، تمہیں پتا ہے اس دروازے سے جو مانگتا ہے خالی نہیں جاتا۔ اب کون ہے جس کے پاس یہ نظریہ ہے؟ کس نے یہ سوچ اپنائی؟ آج تک ہمارا عقیدہ ہے جو مانگو، جب مانگو، جتنا مانگو، سرکار عطا فرماتے ہیں۔ وہ اوروں کی سوچ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یار صحابہ کا نظریہ کیا تھا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یار پتہ ہے تمہیں اس دروازے سے کوئی خالی، اس دروازے سے کوئی خالی۔ اب صحابہ نے کہا یار تو نے کیوں مانگی؟ سرکار کو ضرورت تھی۔ اس صحابی کا جواب سنو۔ اب وہ صحابی تھے، صحابی کسی مدرسے کا مفتی نہیں تھا، کوئی ملا نہیں تھا، کوئی عام سٹوڈنٹ نہیں تھا۔ یہ وہ سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے شریعت پڑھی بارگاہ مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تھوڑی جرت کر لوں، غلط تو نہیں ہوگا لیکن حوصلے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم اس شریعت کو نہیں مانتے جس شریعت کا پتہ صحابہ کو نہ ہو۔ بے شک آپ بھی کہتے ہو یہ نہیں؟ بالکل ہم اس شریعت کو مانتے ہی نہیں جس شریعت کا پتہ حضور کے صحابہ کو نہ ہو۔ کیوں؟ شریعت بنی ان کے سامنے، بے شک انہوں نے شریعت پڑھی ڈائریکٹ ان سے جو شریعت کے امیر ہیں، جو شریعت سمجھانے والے، جو سوئیں تو شریعت بنے، جو جاگیں تو شریعت بنے، جو بولیں تو شریعت بنے، جو پئیں تو شریعت بنے، جو کھائیں تو شریعت بنے، جو پئیں کھائیں دیکھیں سنیں جس انداز میں جائیں تو شریعت بن جاتی ہے۔ اس ذات سے شریعت پڑھی۔ اس طالب علم حضور کے شاگرد نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا یار تم مجھے کہتے ہو تم نے کیوں مانگی؟ انی واللہ ما سألتہ لیلبسہ، انی واللہ انما سألتہا لیکون کفنی، کا خدا کی قسم میں نے چادر اس واسطے نہیں مانگی کہ گرمیوں میں پہنوں گا یا سردیوں میں پہنوں گا، چادر اس واسطے مانگی ہے کہ اس چادر کو کفن بنا کے قبر میں لے کے جاؤ گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کی توجہ ہے؟ کیا کہا کہ اس چادر کو کیا بناؤں گا؟ کفن بنانے سے اگر فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا تو کفن بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بازاروں میں کپڑے ختم ہو گئے تھے، دکانوں سے کپڑے نہیں ملتے تھے، یہی چادر حضور سے لے کے کفن میں استعمال کرنی تھی۔ پتہ چلا صحابی کا عقیدہ ہے دنیا کی جس شے نے ایک جھٹ کے لیے اس جسم اقدس کا بوسہ لے لیا، زمانے کی کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ چادر پہن کے جاؤں گا تو اللہ قبر کی نجات عطا فرمائے گا۔ ویسے تو وہ کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت تھے جنتی، ہمیں نظریہ دینا چاہتے تھے یار قیامت تک لوگوں کی سوچ بدلے گی، لوگوں کا نظریہ بدلے گا، لوگوں کا انداز بدلے گا، طرح طرح کی فکریں پیدا ہو جائیں گی لوگوں کے اندر، لیکن عقیدہ یہ رکھنا جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے سبحان اللہ، وہ چیز مشکل کشا بھی بن جاتی ہے، حاجت روا بھی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مشکل کشا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولو نا۔ دوسری روایت مسلم شریف کی، اسی کے ساتھ مسجد نبوی ہے، سرکار نماز فجر پڑھاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو گلی میں بچوں کی لائنیں لگی ہیں، دائیں بھی بائیں بھی۔ یہ بچے کن کے تھے بھلا؟ بولو بولو، آپ بھی بولو نا۔ صحابہ کرام کے، کن کے تھے؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ میں ان کے پیالے ہوتے، پیالوں میں پانی ہوتا اور گلی میں لے کے انتظار کر رہے ہوتے کہ رب کے ماہی کب گلی میں نکلتے ہیں۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گلی میں تشریف لاتے، بچے پیالہ آگے کر کے کہتے آقا اس پیالے میں ہاتھ تو ڈبو دیجئے، آقا پیالے میں ہاتھ ڈبو دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر سخت سردی ہوتی اور پانی ٹھنڈا ٹھار بھی ہوتا، رب کے محبوب کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ ڈبو دیا کرتے تھے۔ اب میں آپ سے نہیں، آپ تو اپنے ہی بیٹھے ہو، یہ روایت لو، اوروں کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو یار جو تم کہو گے ہم مان لیں گے، صحابہ اس پانی کو کرتے کیا تھے؟ بس یہ بتا دو پانی کو کرتے کیا تھے؟ ان کے گھروں کی مشکوں میں، مٹکوں میں، مسکیزوں میں پانی تو پڑا ہوتا تھا، سرکار سے ہاتھ ڈبوا کے
حدیث مسلم کی، کرتے کیا تھے؟ جو تم کہو گے ہم مانیں گے، بتا دو جو تمہارا نظریہ ہوگا وہ مان لیں گے۔ کدھر کرتے تھے اس پانی کو؟ ماننا پڑے گا، صحابہ اس پانی کو بیماروں کو پلاتے، اور جس پانی نے حضور کا ہاتھ چوما ہوتا رب اس پانی کے صدقے بیماروں کو شفائیں عطا فرما دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات میں اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہا، یہ روایت مسلم شریف کی ایک اور روایت کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ شریف، جبہ سمجھتے ہو نا، جو بدن پہ سرکار زیب تن فرمایا کرتے تھے، لمبا سا قمیض مبارک حضور علیہ السلام پہنتے تھے۔ اب یہ بات آ گئی وہ کہ وصال کے بعد صحابہ نے کیسے مانا، اب اس پہ تھوڑا غور کرنا، بعد از وصال صحابہ نے کیسے مانا۔ حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، بلکہ ان سے پہلے یہ جبہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ اب اگر یہ تاریخ نہ ہوتی نا حدیث میں تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ حضور کی زندگی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال حضور کے بعد ہوا کہ نہیں؟ سرکار کے وصال شریف کے بعد ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فلما قبضت قبضتها، یہ جبہ ساری زندگی اماں عائشہ صدیقہ کے پاس رہا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ میں نے یہ جبہ، بولو بولو، میں نے یہ جبہ اپنے پاس رکھ لیا۔ کیا سمجھتے تھیں اس جبے کو؟ آج وصال شریف کے بعد بزرگان دین کے تبرکات سنبھالنے والی سوچ کن کے پاس ہے؟ ڈھونڈ لو جہان میں، اور یہی سوچ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنبہ سنبھالا۔ کہتی ہیں کرتے کیا تھے؟ حضرت اسماء فرماتی ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، سرکار جبہ پہنا کرتے تھے، وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا، فرمایا سرکار پہنا کرتے تھے اور ہم اپنی زندگی میں اس جبے کو دھو کر مریضوں کو پلا کر بیماریوں کا علاج کیا کرتے ہیں۔ اب ذمہ دار میں ہوں حدیث پاک کا، حدیث ہے مسلم شریف کی، جبہ دھونا، دھو کر پانی مریضوں کو، اور پچھلے پانی کدھر جاتا تھا وہ حدیث میں نہیں تھا کہ صرف ہاتھ ڈبوا کے صحابہ کے بچے لے جاتے تھے، وہ فیصلہ ان پہ تھا۔ روایت یہ بھی مسلم شریف کی، وہاں ڈائریکٹ حیات طیبہ میں سرکار ظاہری حیات میں زندہ ہے، اس وقت ہاتھ ڈبوانے کی بات ہے۔ یہاں تو ہاتھ کی بھی نہیں، یہاں تو بدن اقدس سے لگنے والے جبے کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نظریہ آج کن کے پاس ہے؟ کون ہیں جو پانی میں کچھ ڈال کر ہلا کر پیتاتے ہیں اپنے مریضوں کو، اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کے پینے سے شفا ہوگی؟ اور کون ہیں جو اس پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ یار تویز پر قرآن لکھا ہوتا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے جس کو پلا کر ہم مریضوں کے لیے شفا کا بندوبست کرتے ہیں۔ جبے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بولو نا، جبے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ زیادہ سے زیادہ اس جبے نے حضور کے بدن کو مس کیا، پسینہ لگ گیا ہویا گا نا حضور علیہ السلام کا، اور جس کپڑے کے دھاگے سے سرکار کا جسم جھٹ پل کے لیے مس ہو جائے۔ اماں عائشہ اپنی زندگی میں، اماں عائشہ کے بعد حضرت اسماء اپنی زندگی میں صحابہ کے دور میں دھویا جا رہا ہے اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جرت کرے جو دکھائے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس پہ شرک کا، بدعت کا، ناجائز ہونے کا فتویٰ لگایا ہو؟ جو پیتے تھے وہ بھی صحابہ، جو پلاتے تھے وہ بھی صحابہ۔ اب بتاؤ بعد از وصال حضور کو ایسا کس نے مانا؟ آج ہمارے پاس ہے یہ سوچ کے نہیں ہے؟ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے ہم اس چیز کو بھی مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں۔ بولو نا، جبے کو مشکل کشا سمجھا کہ نہیں؟ بیماری مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ کسی سے پوچھنا جس کا کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے اور دار دار کے دھکے کھانے پڑیں، ہسپتالوں میں جا کے ٹھوکریں کھانی پڑیں، کہاں یہ ہسپتالوں کی ٹھوکریں اور کہاں گھر بیٹھے پانی مل جائے۔
بیماری مشکل ہے کہ نہیں؟ بیماری دور ہو جائے تو مشکل کشائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جبہ مشکل کشا بنا کہ نہیں؟ بول جاؤ یار، بے شک بے شک لوگوں کو اعتراض ہے علی مشکل کشا ہے کہ نہیں، اور ان کے جسم سے لگنے والا جبہ مشکل کشا ہے تو علی کیوں نہیں مشکل کشا ہو؟ بے شک صحابہ اپنے زمانے میں وہ جبہ دھو کر مریضوں کو پلا رہے ہیں اور صحابہ اس سے شفائیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو بات تھی جبے کی۔ آئیے آگے میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، اور وہ روایت بھی ہے، مزے کی بات ہے، امام بخاری کے حوالے سے نقل کی، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور امام مشکات والے نے لکھ کر کہا رواہ البخاری، کہ وہ روایت بخاری شریف سے انہوں نے لی ہے۔ اب روایت سنو کیا ہے۔ حضور کے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی وصال شریف کے بعد کی بات ہے، حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیالہ دے کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ عثمان بن عبداللہ کو ان کے گھر والوں نے پیالہ پانی کا دے کر کدھر بھیجا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے۔ پتہ چلا دور کس کا تھا؟ صحابہ کا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا، ام المومنین کے پاس بھیجا، دور کس کا تھا؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا۔ اور بات کب کی ہے؟ سرکار کے وصال شریف سے بعد کی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عنہا کے پاس بھیجا، اور اس پیالے میں کیا تھا؟ پانی تھا۔ اور حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کلا میں نہیں گیا، یہ حدیث کے لفظ ہے، یہ اکیلا میرے کا عمل نہیں، فرمایا کانا اذا اصاب الانسان عین او شیء باس الیہا محدبہ، اکیلا میں نہیں، یہ پورے علاقے میں رواج تھا، جس گھر میں کسی شخص کو نظر بد لگ جاتی یا بیمار ہو جاتا، وہ گھر والا پیالہ پانی کا حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھیج دیتے تھے۔ پتہ چلا اب یہ عمل ایک صحابی کا نہیں، پوری جماعت ہے، پوری جماعت ہے۔ کام دیکھو کیا ہے، آگے کرتے کیا ہیں۔ وہ پیالہ لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے رسول کے مبارک بال تھے۔ کیا تھا؟ مبارک اب اپنے بالوں کے بارے میں بھی سوچنا، اور یہ بال ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ چائے کے کپ میں چھوٹا سا بال نظر آ جائے تو لوگ گھن کرنی شروع کر دیتے ہیں، سالن کی پلیٹ میں بال نظر آ جائے تو لوگ نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے کوئی کھاتا رہے پیتا رہے ایسا تو نہیں نہ ہوتا، بال سے نفرت برتی جاتی ہے، بالخصوص کھانے کے اندر ہو تو۔ پر صحابہ کا عمل کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے، جب وہ کوئی بھی پیالہ لے کے ان کے پاس جاتا تو وہ کیا کرتی؟ لیکن درمیان حدیث میں نا صحابہ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ انہوں نے بال رکھے ہوئے کہاں پہ تھے؟ بال رکھے ہوئے کہاں پہ تھے؟ حضور کے منہ مبارک، بال مبارک رکھے ہوئے کہاں تھے؟ کہا کانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، کہا چاندی کی ڈبی بنا کر اس کے اندر بالوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ چاندی کی ڈبی بنا کر اس کے اندر بالوں کو، یہ کوئی ویلا سا سرمایہ تھا جو چاندی میں سمیٹا جا رہا ہے، چاندی میں سنبھالا جا رہا ہے، کوئی قیمتی شے تھی نا جو چاندی کی ڈبی بنا کر اس میں سنبھالی جا رہی ہے۔ آپ میں کتنے بیٹھے ہوں گے پیر صاحب، دوسرے یہاں پہ کتنے بیٹھے ہوں گے جن کے گلے میں اب بھی چاندی کی ڈبی ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں؟ اب میرے پاس تو ہے چاندی کی ڈبی، ہم نے اس چاندی کی ڈبی میں ایک کاغذ لپیٹا ہوا ہے جس کاغذ پہ اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، اور یہ سوچ یہ کن کن کے گلے میں نظر آئے گا؟ اب یہ بھی سوچ دیکھ لو۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں حضرت ام سلمہ کے پاس چاندی کی ڈبی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور وہ چاندی کی ڈبی اٹھاتی، اور جس وقت بھی کوئی جاتا تو کیا کرتی؟ فخد خدت ہو لہو، وہ چاندی کی ڈبی اٹھا کے پانی کے پیالے میں پھیر دیتی تھی، ایسے ہلا دیا کرتی تھی۔ فشارب من ہو، مریض اس سے پیتا، اللہ اسے شفائیں عطا فرما دیتا۔ لے کے جانے والے عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا کہ ڈبی میں ہے کیا؟
یہ بھی اگر نہ بتاتے تو کسی کو شک ہوتا. انہوں کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا ڈبی میں ہے کیا. فطلعت فی الجلجل فرأیت شعرات حمراء. کہا میں نے دیکھا کہ ڈبی کے اندر سرکار کے سرخ رنگ کے چند بال مبارک موجود ہیں. مہندی شریف لگاتے تھے نا سرکار، تو اس کی وجہ سے بال مبارک سرخ. اس پر لکھا ملا علی قاری نے، یا مہندی کی وجہ سے یا ویسے ہی حضور کے بالوں مبارک کی رنگت سنہری سی تھی، وہ دیکھے بال مبارک. تو کہا میں نے ڈبی میں حضور کے بال دیکھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈبی میں بند کیا بالوں کو، بالوں کا تعلق حضور سے، حضور سے تعلق کس کا؟ بالوں کا. پھر بالوں کا تعلق کس سے؟ ڈبی سے. ڈبی سے کا تعلق کس سے؟ پانی سے. یار 4 نسبتوں کے بعد والی چیز بھی شفا دے رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ سمجھاؤں، بال کس کے؟ بالوں کی نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بال کہاں پہ؟ ڈبی میں. ڈبی کی نسبت کس سے؟ حضور کے مبارک بالوں سے. اور ڈبی ڈائریکٹ تو کوئی نہیں کھا جاتا تھا، ڈبی کا تعلق بنتا پانی سے، اور وہ تعلق بھی جھٹ کے لیے ہلا دیتی تھیں، وہ پانی شفائیں دیتا. یار جہاں پہ 4 نسبتیں بنے بعد میں جا کے وہ ڈبی شفا دیتی ہے. مولا علی کو تو ہاتھ میں ہاتھ میرے نبی نے پکڑایا، جن کی 4 نسبتوں کے بعد والی ڈبی شفائیں دے، وہ نبی کیوں نہیں شفا دے سکتے؟ یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ آج کن کے پاس ہے جنہوں نے اس رنگ میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانا ہوا ہے، کہ جن کے پاس ڈبی اور ڈبی میں بال سنبھالے اور بال سنبھال کر مریضوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور مریض اس پانی کو پی کر شفا یاب ہو رہے ہیں. رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج بھی یہ عقیدہ امت مسلمہ میں اہل سنت و جماعت کا. آئیے ایک اور بات، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے. حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت انس سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت انس نے مجھے حضور کے 2 نالے پاک نکال کے دکھائے. اور بولیے نا یار سبحان اللہ. کیا نکال کے دکھائے؟ میں پچھلے دنوں سرگودا کے ایک مولوی صاحب کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں نالے پاک کہاں سے آ گیا؟ کسی صحابی نے نقش بنایا یا سنبھالا؟ اور صحابہ کے پاس تو ڈائریکٹ نالے پاک تھے، انہیں نقش بنانے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ. حضرت انس سنبھال کے رکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک. اور یہ حضرتی کی بات ہوگی یا بعد از وصال کی بات ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ حضور کے وصال کے بعد اس نالین مقدس کی زیارت کرایا کرتے تھے. تو نالے پاک کو صحابہ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جس چمڑے کی نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اس چمڑے کو بھی زیارت گاہ بنایا ہوا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے. زیارتیں کراتے تھے، اوروں کو دکھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے یار یہ وہ جوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں پہنا کرتے تھے. آئیے ایک اور روایت سناتا ہوں، مشکات شریف کی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ غریب صحابہ میں سے ہیں، صفہ کے طالب علم تھے، حضور کے پاس پڑھتے تھے. کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، نہیں تو بھوکے ہی گزارا کیا کرتے تھے. یہی ہے نا وہ جن کے لیے سرکار نے 70 صحابہ سے پیالہ گھموا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر پہ دودھ پلوایا تھا اور فرمایا تھا ابو ہریرہ پیتا رہے. اور حضرت ابو ہریرہ رج گئے پی کے. یہی ابو ہریرہ، ان کے ہتھیں لگ گئیں، ان کے پاس آ گئیں چند کھجوریں. اب توجہ سارے حضرات میری طرف. چند کھجوریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں. شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری فرماتے ہیں یا کھجوریں 14 تھیں یا تھیں 16. کتنی؟ یاد رکھنی، کتنی؟ 14 یا 16 کھجوریں لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں آ گئے. اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ 14 یا 16 میں کھانے بیٹھوں تو اب کھانے میں کون سی دیر لگے گی، فنش ختم ہو جائیں گی. وہ کیا سوچتے ہیں دربار مصطفیٰ میں آ کر؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ سرکار کی نگاہ پڑ جائے گی، اللہ ان میں برکت پیدا فرما دے گا. حضور کے دربار میں پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ابو ہریرہ کا رزق، مختصر سا رزق، آقا اس پہ دعا کیجئے. میرے نبی علیہ السلام نے 14-16 کھجوریں سامنے رکھیں. فدعا علیہن بالبرکت، ان کھجوروں پر حضور نے برکت کی دعا فرمائی.
ہم ایک پلیٹ کھانے کی سامنے رکھ کے دعا پڑھنے لگے تو کہتے کہاں سے ثابت ہے کھانے پہ دعا مانگنا؟ کھجوریں کھانے کی چیز تھی کہ پھینکنے کی چیز تھی؟ تو سرکار نے سامنے رکھ کے اس پہ دعا پڑھی، فدا علیہن بالبرکت، سرکار نے اس پہ دعا پڑھی۔ دعا پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ، جب ضرورت پڑے یوں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لینی ہیں تو شدان میں سے، یوں پرتا کے خالی کر کے نہیں نکالنی، الٹا کے نہیں نکالنی، اور نہ ہی اندر جھانکنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھا کے لے کے آ گئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس سے لے کے آئے۔ ابو ہریرہ نے 14-16 کھجوریں کتنی دیر کھائی؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ساری زندگی ظاہری حیات طیبہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے، کوئی گھر میں مہمان آتا جاتا اسے کھلاتے، سرکار کا وصال شریف ہو گیا 14 کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وصال ہونے کے بعد وہ توشہ دان پھینک دیتے، کیا وصال کے بعد حضور کو اس طرح نہیں ماننا؟ لیکن صحابی نے وہ توشہ دان پھینکا نہیں۔ دور آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 2 سال یا 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت رہا۔ 2 سال تک ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے رہے، مہمانوں کو کھلاتے رہے، وہ توشہ دان خالی نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، دور آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کے سارے دور میں ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، توشہ دان خالی نہ ہوا، بولیے توشہ دان خالی نہ ہوا۔ اچھا آگے سنو، آگے کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پھر دور آ گیا حضرت عثمان غنی کا، سارا دور عثمان غنی کا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، پر کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ اب مجھے آپ بتاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 14 سے کھجوریں ہو کتنی گئی تھیں؟ سوچنے والی تو بات ہے نا، جو اتنے طویل عرصے میں ختم نہیں ہو رہی۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حتیٰ کان یوم قتل عثمان، جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی وہ توشہ دان مجھ سے گم ہو گیا، ختم نہیں ہوئی، توشہ دان کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رکھتے کہاں پہ تھے؟ چادر کے ساتھ باندھ کر نا، یہاں لاک کے ساتھ باندھا کرتے تھے، وہ توشہ دان پاس رکھتے تاکہ گم نہ ہو جائے۔ لیکن جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی کہتے ہیں توشہ دان گم ہو گیا، ختم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس دن پڑھا کرتے تھے للناس ہم ولی ہمان ہم الجراب ہم قتل اخی عثمان، کہتے تھے یار لوگاں دا ایک دکھ تے میرے 2 دکھ۔ لوگوں کو اب عثمان پاک کی شہادت کا دکھ ہے، مجھے عثمان بھائی کی شہادت کا بھی دکھ ہے، اپنے توشہ دان کے گم ہو جانے کا بھی دکھ۔ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ کا گم ہو گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک مسئلہ، ذرا آپ بتائیے پیر صاحب کی موجودگی میں توشہ دان گم نہ ہوتا تو کب تک چلتا؟ بولیے بولیے، قیامت تک چلتا۔ یہ آپ کو میں نے پڑھایا ہے کہ ایسے کہو قیامت تک چلتا؟ کہا ہے میں نے آپ کو؟ اندر سے کیا بولا؟ ایمان بولا۔ پتہ چلا صدیاں 14 بیت گئی ہیں، اس وجود میں مٹی سرگودا کی ہے پر خمیر مدینہ شریف کا ہی ہے۔ میں نے تو نہیں کہا کسی کو نا، ایمان بولا۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یار جو 14 کھجوریں نہ حضور کے ظاہری زمانے میں ختم ہو، نہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ختم ہو، نہ عمر فاروق کے زمانے میں ختم ہو، نہ عثمان غنی کے زمانے میں ختم ہو، اگر وہاں پہ ختم نہیں ہوئی 14 کھجوریں تو عقیدہ رکھنا پڑے گا، دیکھا ہم نے بے شک اتنا نہیں، پر قیامت آ جاتی سرکار کے دست اقدس کی خیرات ختم۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے گڑھا نہیں، یہ بخاری سے پڑھا ہے۔ اب دیکھو نا جنہوں نے کہا تھا نا قیامت تک بھی ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ انہوں نے بخاری نہیں پڑھی، سادہ لوگ مسلمان ہیں، پر یہ عقیدہ بزرگوں کی نسبت سے آج بھی سینوں میں محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو نظریہ بچا بچا کے اور ہمارے ائمہ نے بچا بچا کے ہم تک پہنچایا، وہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ بخاری پڑھو، کیسے ہم نے کہا کہ قیامت تک رہتی۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں جماعت کرا رہے ہیں، دوران نماز حضور نے ہاتھ اونچا کیا، پاؤں آگے کیا، پھر پاؤں پیچھے، ہاتھ نیچے۔ صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں آقا یہ کیا نماز میں کوئی نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ ہاتھ اونچا کرنا پڑتا ہے، پھر پاؤں آگے، پھر پیچھے، پھر نیچے ہاتھ؟ سرکار نے فرمایا نہیں،
فرمایا کیوں؟ عرض کیا صحابہ نے آقا آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا رأیت انقودا من الجنہ، صحابہ مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے میں نے جنت میں انگوروں کا گچھا دیکھا، جنت میں انگوروں کا، جنت میں انگوروں کا، جنت کہاں پہ ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت۔ اور سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمانوں سے آسمان کہاں پہ ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا۔ کتنا؟ 500 سال۔ ایتھو مدینہ شریف دا کتنا؟ 500 سال لگ دیں، 4 گھنٹے جہاز سے پہنچ جاندے ہو کہ نہیں؟ پھر آسمان پہلا نزدیک ہے زمین کے، یا یہ علاقہ مدینہ شریف سے زیادہ نزدیک ہے؟ اب سن لو، پھر میں واپس پلٹتا ہوں۔ پہلا آسمان 500 سال کے سفر، پھر پہلا آسمان موٹا کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت جتنا۔ پہلے اور دوسرے کے درمیان خلا کتنا ہے؟ پھر 500 سال کا سفر۔ پھر دوسرا آسمان موٹا کتنا ہے؟ 500 سال کا سفر۔ پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ پھر کتنی ہے؟ 500 سال کے سفر جتنی۔ 7 آسمان، ساتوں آسمانوں کے درمیان کے خلا، سارے 500 سال کا سفر۔ اس سے آگے سدرۃ المنتہا، اور اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا۔ اور سرکار کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بولیے کہاں پہ؟ مصلی شریف پہ، مدینہ شریف میں۔ صحابہ نے ایسے تو نہیں کہا یا رسول اللہ چھڈو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، آپ نے کیسے جنت دیکھ لی یہاں پہ کھڑے ہو کے؟ کسی نے کہا؟ بولو، کسی نے کہا؟ روایت بخاری شریف میں کوئی دکھائے کہ صحابہ نے کہا ہو آقا چھوڑو ان باتوں کو، آپ نے جنت کیسے دیکھ لی؟ پتہ چلا صحابہ جانتے ہیں 500 سال سب کا سفر تو دور کی بات ہے، 35 سے 35 کو ضرب دو تو 70-100 سال کا سفر ہو، تب بھی سرکار یہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یار جو 70-100 سال کے سفر سے دیکھ سکتے ہیں وہ 4 گھنٹے کے سفر سے نہیں دیکھ سکتے۔ ستر 100 سال کے سفر سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ 4 گھنٹے کے سفر سے نہیں دیکھ سکتے۔ آج کس کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ سرکار یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے۔ وہ اور ہیں جن کا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے، اور ہیں جنہوں نے کتابوں نے لکھا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ صحابہ کا انداز دیکھو کیا ہے، کیسا مانا، وہ سمجھتے تھے کہ بظاہر وجود فرش زمین پر ہے اور نگاہیں عرش بری پہ جا رہی ہیں، اور میرے امام نے سچ کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اور زمین والوں کو پتہ ہی کیا کہ رب نے تجھے کتنے اونچے رتبے عطا کیے۔ اور تزمین والوں نے بھی بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے آپ سا جانے، اور کچھ معاذ پیامی تجھے خدا کا جانے، اور ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ زمین والوں کو پتہ ہی کیا کہ رب نے اپنے محبوب کو رتبے کتنے اونچے عطا فرمائے۔ زمین پہ کھڑے ہو کے کیا دیکھا؟ جنت میں انگوروں کا گچھا دیکھا۔ بتایا صحابہ کو، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے آگے بتایا کہ توڑ کے لانا تھا لیکن نہیں لایا تاکہ تمہارا ایمان بالغیب باقی رہے، لیکن ساتھ یہ بتایا وہ نظریہ جہاں سے میں نے اس روایت کو ٹچ کیا کہ آپ نے کہا تھا وہ توشہ دان گم نہ ہوتا تو کب تک چلتا؟ کب تک چلتا؟ اب وہی بخاری کہ سرکار فرماتے اگر میں وہ ایک گچھا توڑ کے لاتا، لو تناولت، بخاری شریف، لو تناولت لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا اگر میں ایک گچھا توڑ کے لاتا صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، عربی کھاتے، اجمی کھاتے، یمنی کھاتے، طائف والے کھاتے، سارے جہان کھاتا رہتا۔ فرمایا دنیا مٹ جاتی میرے ہاتھ کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا ہے تم کھاتے رہتے، گچھا ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ سچی بتاؤ ایویں بڑا کماری کی گل سچی کی تھی؟ کوئی بڑا لانتی ہوگا جو کہے گا ایویں ہی بڑا کماری، انجے ہی ہے نا۔
اب ممبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی خطیب جتنا نہ ہو اتنا اپنے آپ کو کہے تو بڑی غلط بات ہے کہ نہیں؟ اور مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کے رسول غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ بھلا پتہ چلا سچ کہا، بولو بولو حق کہا، سچ کہا، اور حق اور سچ یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ کی خیرات بھی جہان کھاتا رہتا ختم اور یار جن کے ایک ہاتھ کا اتنا فیض ہے ان کے دونوں ہاتھوں میں کتنا کمال ہوگا، اور جن کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ان کے بازوؤں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، جن کے بازوؤں کی اتنی شان ان کے پورے وجود کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں ان کو جہان سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہے تو ان کا خدا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی واسطے مرزا غالب نے کہا تھا نا، غالب سنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ٹیل بھی لگا لیں حضور کی ثنا خوانی کا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ لہذا کیا کہا غالب نے؟ کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہا غالب چھڑ ثنائے مصطفیٰ کرے تو ان کا خدا کرے۔ کیوں؟ کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد وہی جانتی ہے کہ اس نے اپنے یار کو رتبے کتنے عطا فرمائے۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، اور یہ ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار بتا رہے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ کے گچھے میں بھی رب ذوالجلال نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ آخری روایت اور پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں، جتنا صحابہ نے دیکھا صحابہ نے اس سے بھی بڑھ کے مانا، سبحان اللہ، صحابہ نے اس سے بھی۔ جنگ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی شہید ہو گئے، نام تھا ان کا عبداللہ، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کے سر پہ تھا قرضہ، اور قرضہ تھا یہودیوں کا، یہودی مانگنے کے لیے آ جاتے، حضرت جابر کو تنگ کرتے۔ حضرت جابر کو یہ پریشانی بنی تو وہ کہاں آئے؟ در مصطفیٰ پہ آئے۔ بولیے کہاں پہ آئے؟ یا رسول اللہ، ابا جی کے سر پہ قرضہ ہے، یہودی تنگ کرتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں قرضہ ادا کر سکوں، آقا کچھ کیجیے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا میں تو فقط نماز روزے کا بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو عام سا پیغمبر ہوں، بس رب کا قاصد ہوں، تم یہ مسائل اپنے خود حل کرو۔ لیکن نہیں، کیوں؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ صحابی نے دکھڑا عرض کیا، آقا میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے والد کا قرضہ ہے اور یہودی تنگ کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب کھجوریں اتار لینا پھر مجھے بتانا، ہم آئیں گے، دعا فرمائیں گے، اللہ تیری مشکل دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتاؤ، گھر بیٹھ کے بھی دعا کرتے تو مشکل حل ہو جاتی کہ نہیں؟ بے شک بے شک اب بولیے نا، بے شک۔ گھر بیٹھ کے دعا کرتے تو اللہ کوئی نہیں سنتا تھا؟ سنتا تھا کہ نہیں؟ لیکن پتا تھا کہ یہاں پہ جابر کے پاس جاؤں گا تو جابر کی دل جوئی ہو جائے گی۔ سرکار کے جابر، حضرت جابر غلام نے کھجوریں توڑیں، تھلے پہ رکھیں، اللہ کے رسول گئے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے وہاں پہ، پھر سرکار نے دعائے خیر فرمائی۔ سبحان اللہ، ایک پلیٹ پہ دعا گوارا نہیں، وہاں پہ پورے ڈھیر پہ سرکار نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، پورا ڈھیر کھجوروں کا میرے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، دعا کر کے اٹھے، سرکار نے فرمایا جابر قرض والوں کو بلاتے جاؤ، بوریاں بھر بھر کے دیتے جاؤ، اللہ تیرا قرضہ پورا بھروائے گا۔ سبحان اللہ۔ جابر نے یہ نہیں کہا جی حضور پہلے میں محنتیں لیواں، پتہ نہیں پوریاں نہ ہوں تو پھر قرض والے مذاق بنائیں گے، تنگ کریں گے، یہ نہ ہو پوریاں نہ ہوں، پر جابر پاک کا عقیدہ تھا ان کے آنے سے بگڑی بن جائے گا۔ بے شک، جابر نے قرض خواہوں کو بلایا، بوریاں بھر بھر کے دیں، سارے قرض والے اپنے قرض کے مقابلے میں کھجوریں لے کے چلے گئے، قرضہ ختم ہو گیا۔ پلٹ کے حضرت جابر نے دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، پلٹ کے دیکھا نا تو کہا جتنا ڈھیر کھجوروں کا تھا اتنا ہی پڑا تھا، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، جتنا ڈھیر تھا اتنے کا اتنا پڑا تھا، ایک کھجور بھی کام نہیں ہوئی۔ حضرت جابر کو خوشی چڑھ گئی، یہ نہیں سوچا کہ پہلے میں یہ ڈھیر سنبھالوں، بوریوں میں ڈالوں، گھر میں لے جاؤں، نہ کہا پہلے میں یہ بات حضور کو نہ بتا کے آؤں، یا رسول اللہ تمہارے آنے سے کرم ہو ہی گیا، آپ آئے تو بگڑی بن گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ڈھیر پہ آ کے آپ نے دعا نہیں کی تھی، قرضہ اتر گیا،
اور وہ ڈھیر اسی کی اسی طرح باقی موجود پڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جابر چپ ہو جا، ایسا لوگوں کو بتائے گا تو کہیں لوگ مجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں، کہیں توحید میں کوئی خلل نہ پڑ جائے، ایسی بات نہ کہے، نہ، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر سے کیا فرمایا، جابر جب میں تیرے باغ میں گیا تھا نا دعا کرنے، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جاؤ ان دونوں کو بھی بتا کے آؤ کہ جس ڈھیر پہ سرکار نے دعا مانگی تھی کھجوریں پوری ہو گئی ہیں اور قرضے بھی اتر گئے ہیں اور ڈھیر بھی بچ گیا ہے، جاؤ ان کو بھی بتا کے آؤ۔ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے، بولو نا، ان کو کیوں بتوانا چاہتے تھے؟ پتہ چلا سرکار ان کی زبان کا جو جواب تھا وہ جانتے تھے، وہ ہمیں بتلانا چاہتے تھے تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کو عقیدے کی لائن سیدھی کرنی آسان ہو جائے۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر عام صحابی ہیں، بولیے، حضور علیہ السلام کے بڑے خاص صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اقتدوا باللذین بعدی، میرے بعد ان دو کے پیچھے چلنا، ابو بکر و عمر کی تابعداری کرنا، یہ ہیں صحابہ جن کو ہم ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں۔ ہم بھی نوکر صحابہ کے، لیکن کچھ لوگ بڑے شوق سے لکھتے ہیں کہ ہم نوکر صحابہ کے۔ یہ ابو بکر و عمر کی سوچ۔ حضرت جابر دوڑ کے گئے، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، اے حضرت ہے ابو بکر ہے عمر، جس ڈھیر پہ سرکار نے دعا نہیں کی تھی قرضہ اتر گیا، کھجوریں ساری کی ساری بچ گئیں۔ ان دو کا جواب سنو کیا ہے، یہی جواب اور میری تقریر ختم۔ ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ کہا قد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون، جابر تو دیکھ کے آیا ہے، کھجوریں بانٹ کے آیا ہے، قرضے پورے کرا کے آیا ہے، اب بتا رہا ہے۔ ابو بکر و عمر کی سوچ یہ تھی جب سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، ہمارا تو ایمان اس وقت کا تھا کہ جابر کا قرضہ اتر جائے گا، کھجوریں بچ جائے گا۔ دیکھ کے مانا کہ بن دیکھے بھی مانا، جتنا دیکھا اتنا مانا کہ اسے بھی بڑھ کے مانا۔ پتہ چلا صحابہ بتا رہے ہیں لوگوں جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے نا تو ترازو لے کے تول کے نہیں مانتے، سینہ کھول کے مانا کرتے۔ ان کے رب نے ان کو اتنا مقام بخشا ہے، ان کے رب نے ان کو اتنی عطائیں کی ہیں، ان کے رب نے ان کو اتنا شرف عطا فرمایا ہے کہ زمانہ اپنے علم کے سانچے تو توڑ سکتا ہے پر ان کے رتبے کی راہ کو بھی کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ زمانہ اپنے سوچیں ختم کر لے گا مگر ان کے رتبے کی رے کا ایک ٹکڑا بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ رب نے کتنی شانیں ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں۔ ہمارے امام نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یا رسول اللہ ثنا خوانی کیسے کروں، ایک شان بیان کروں تو دوسری نظر آتی ہے، وہ کروں تو تیسری نظر آتی ہے، وہ کروں تو اور نظر آتی ہے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ آقا مقدی مقامہ بس اتنی سی بات ہے، ایک ہی ذات ہے جو تجھ سے بڑی ہے، وہ ہے رب ذوالجلال کی۔ خالق کا بندہ، باقی ساری مخلوق محبوب آپ سے چھوٹی ہے، اللہ نے سب سے اونچا رتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ باقی ساری مخلوق میں صحابی صرف نہیں، ولی صرف نہیں، نبی بھی آ جاتے ہیں۔ باقی سب سے اونچا رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف میں ساری کے وقت سپیکر چلتے ہیں نا تو دیہاتوں میں آواز آتی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سنتے ہو نا آپ بھی، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ تھا بھلا؟ لیکن یار لوگوں نے اس کو چینج کر دیا، انہوں نے کہا یوں نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ شان خدا بھی تھا ان لفظوں میں اور عظمت مصطفیٰ کا بھی بیان تھا۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کا انکار کس نے کیا؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ایسا کوئی نہ من دے گا۔ اس طرح چا کہو نا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، تو ثابت ہو جائے گا اللہ سب سے بڑا ہے۔
اور مخلوق میں سب سے اونچا رتبہ رب نے اپنے یار کو عطا فرمایا ہے۔ جملہ ایک بولو گے حمد خدا بھی بن جائے گا، نعت مصطفیٰ بھی بن جائے گا۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یوں کہو نا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آقا تمہاری ثنا خوانی اور یہ بندہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ مقدی مقامہ یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مختصر لفظوں میں یہ شان ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا، یہ اسلاف کا کلام ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناز کرو اپنی قسمت پہ کہ رب نے ایسا محبوب عطا فرمایا۔ تقریر ختم۔ اپنی قسمت پہ فخر کرو، رب نے ایسے محبوب کا ہمیں امتی بنایا۔ کوئی خرچہ ہویا ساڈا امتی بنانا؟ اس کی عطا ہے کہ نہیں؟ ہم کتنے کمزور تھے، کتنے نیویں تھے، کتنے گھٹیا تھے، لیکن آج ہمارا بڑا فخر یہ نہیں کہ ہم پنجابی ہیں، یہ نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، بڑا فخر یہ ہے کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم یہی کہتے ہیں میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ سارے مرشدوں کی مرشد وہی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، تو میں اونچیاں دے سنگ لائی۔ نیواں ہمیشہ اونچوں کا دامن پکڑتا ہے نا۔ مزے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اونچا بھی نچلے کے ساتھ نبھائے، اور کہا صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولو جنہاں نیویاں نال نبھائے۔ یہ کرم ہے اس محبوب کا، وہ چاہتے تو عرشوں پہ رہتے، وہ چاہتے تو جنتوں میں زندگیاں گزارتے، وہ چاہتے تو دنیا کے کسی اور مخلوق کے پاس چلے جاتے، ہم سے پہلی والی مخلوقوں کے پاس رہتے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ ان کو ہم گناہگاروں پہ پیار آیا، انہوں نے ہم گناہگاروں کو اپنا امتی بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ کریم مرتے دم تک اسی عقیدے پہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کریم اسی عقیدے پر جینے، اسی عقیدے پر